नज़ीन, मिडिल ईस्ट, यूरोप, लैटिन अमेरिका, पैसिफिक, ये तमाम के तमाम जो बराआज़म हैं, रीजन्स हैं, ये बहुत ही डेंजरस और बड़े ही डिसाइडिंग टाइम से उस वक्त गुजर रहे हैं। आप सिर्फ ये 4 हेडलाइंस देखिए जो इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आ रही हैं। हमास के हवाले से सिग्नल्स ये मिल रहे हैं, रिपोर्ट्स ये मिल रही हैं कि वो इस डीप कंस्पिरेसी को रिजेक्ट करने जा रहे हैं और वो अपने प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर खड़े हैं कि इजरायली फोर्सेस को यहां से विड्रॉल करना है और परमानेंट जो है वो सीज़फायर होगा और फलस्तीनी रियासत जब बनाई जाएगी, तो वो प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर खड़े हैं। और जो इसमें रद्दोबदल नेतन्याहू ने करवाया है, हमास ये चाहती है कि अगर इस मुआहदे को आगे बढ़ाना है तो उसी मुआहदे के ऊपर वापस आया जाए जो ट्रंप ने एग्री किया था अरब लीडर्स के साथ जब मुलाकात हुई थी, उसी मुआहदे के ऊपर जब वापस आया जाए, वगैरह वो इसको जो है वो रिजेक्ट करने जा रहे हैं अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फ्रांस ने रशिया के ऊपर हमला कर दिया। फ्रांस ने रशिया का पहला ऑयल टैंकर जो वो कब्जे में ले लिया। तो ये रशिया पर बरहरास्त हमला है। किसी भी मुल्क का ऑयल टैंकर जब लिया जाए, ईरान अगर अमेरिका का ऑयल टैंकर कब्जे में ले ले तो इसका क्या मतलब होगा? यह ऐलान जंग होगा फ्रांस की जानिब से। देखें, एक तो यूक्रेन में ऑलरेडी नेटो बरहरास्त इन्वॉल्व है, उनके सारे इक्विपमेंट्स, उनकी इंटेलिजेंस और उनके ट्रेनर्स, सारा कुछ तो वेस्ट और यूरोपियंस ही जंग लड़ रहे हैं, नेटो ही जंग लड़ रहा है। अब इन मुल्कों ने इस अंदाज में भी रशिया पर हमले शुरू कर दिए हैं, उनका ऑयल टैंकर जो कब्जे में ले लिया। और यूके की जो प्रिंसेस हैं 75 इयर्स, यूके की प्रिंसेस जो है वो एक सरप्राइज और रेयर विजिट के ऊपर यूक्रेन पहुंची हैं और ज़ेलेंस्की के साथ उनकी मुलाकात हुई है और किंग चार्ल्स का मैसेज लेकर वो ज़ेलेंस्की के साथ मिल रही हैं। आपको पता है कि जो ब्रिटिश मोनार्की है उसका सियासत से, अथॉरिटी से, उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इख्तियारात, ताकत तो सारी वज़ीर-ए-आज़म के पास है। तो फॉरेन पॉलिसी में, मुल्की जो मामलात है उसमें उनका कोई इख्तियार नहीं। तो इस जंग में भी उनका कोई इस तरह से मामला नहीं रहा। बरतानिया का फॉरेन मिनिस्टर जाएगा, डिफेंस मिनिस्टर जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म जाएगा, इंटेलिजेंस चीफ जाएगा, बाकी ऑफिशियल जाएंगे, किंग का तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये पहला इस नौयत का एक एक्टिव इकदाम है जो उठाया गया है। और फिर 75 ईयर ओल्ड उनको भेजने की क्या जरूरत थी? और आपको पता है कि यूक्रेन की तरफ अगर जाना हो तो ट्रेन का एक लंबा सफर जब करना पड़ता है, तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं, डिफेंस मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई ओहदेदार नहीं, बल्कि किंग चार्ल्स जो हैं उन्होंने प्रिंसेस को जो 75 ईयर ओल्ड हैं उनको भेजा है ज़ेलेंस्की को कोई पैगाम देने के लिए। तो इस मुलाकात को बहुत अहमियत दी जा रही है। ओवरऑल जो माहौल बना हुआ यूरोप में और उसके ऊपर यह विजिट, तो इसको देखा जा रहा है कि क्या कोई फैसला किया जा रहा है बड़ा। अच्छा, दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट मडोरो हैं उन्होंने नारा लगा दिया है वतन या मौत। यह नारा उनकी जानिब से जब लगा दिया गया है। वेनेजुएला इस वक्त बड़े डेंजरस क्रॉस रोड के ऊपर खड़ा हुआ है जहां पर उनके वतन के ऊपर जब हमला होने जा रहा है, तो उन्होंने ये नारा जो है वो लगा दिया है। और ताइवान को अमेरिका कह रहा था कि वो अपनी जो ये कैपेबिलिटी है चिप मेकिंग की, उसको 50% वो अमेरिका शिफ्ट करें। ताइवान ने इनकार कर दिया। अब अमेरिका क्या ताइवान की मदद छोड़ने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? ताइवान यानी कि बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है जो उन्होंने लिया है। उन्होंने अमेरिका को इनकार कर दिया है। और यमन ने अनाउंस किया है कि वो अमेरिका के ऑयल टैंकर्स पर हमला करने जा रहे हैं। यमन ने वो ट्रूस, चूंकि जो सपोर्ट हो रही है इजराइल की और सारा, उन्होंने कहा कि हम ऑयल टैंकर्स के ऊपर जो अटैक करने जा रहे हैं। उन्होंने लिस्ट भी जारी कर दी अमेरिकन कंपनीज की। तो ये एक एक करके बड़ी बड़ी डेवलपमेंट से मैं आपके साथ शेयर करता हूं। खबर ये भी आ रही है कि जो B-2 बॉम्बर्स हैं, 3-4 B-2 बॉम्बर जो हैं वो अमेरिकन मेन लैंड से फ्लाई किए हैं और यूरोप की तरफ बढ़ रहे हैं। और हो सकता है वो यूरोप में डिप्लॉय हो और हो सकता है कि वो आगे मिडिल ईस्ट की तरफ भी आए, क्योंकि अमेरिका अपना बहुत सारा इक्विपमेंट ऑलरेडी एयर डिफेंस वो डिप्लॉय कर रहा है। और अब B-2 बॉम्बर जो हैं वो यूरोप की तरफ आ रहे हैं और यूरोप से आगे वो मिडिल ईस्ट की तरफ भी आ सकते हैं। इसके साथ एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन और इजराइल बहुत करीब आ रहे हैं। यूक्रेन को इजराइल ने अब असलहा सप्लाई जब वो करना शुरू कर दिया है। एक ओपन फ्रंट इजराइल ने रशिया के साथ खोल लिया है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इजराइल ये क्यों कर रहा है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल यूरोपियन सपोर्ट हासिल करने के लिए यूक्रेन की मदद कर रहा है। और दूसरा, चूंकि रशिया मिडिल ईस्ट में यानी कि जो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, जो रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा है, तो इजराइल इसके खिलाफ जाकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट रशिया।
اور اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ جیسے رشیا کے پاس پہلے طاقت تھی، جیسے وہ سیریا کے اندر بیٹھا ہوا تھا اسرائیل کے سر کے اوپر، تو اب تو اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، تو اس لیے اب رشیا ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ اسرائیل کا خیال ہے، اور ایک اوپن فرنٹ جب انہوں نے رشیا کے خلاف جو کھول دیا. اب رشیا کا اس پر کیا جواب آئے گا یہ ہم دیکھیں گے. لیکن 80s کے اندر یہی نتنیاہو جو ہے وہ سوویت یونین کو کولیپس کرنے کے لیے پراپر لابینگ کر رہا تھا، اور اب یہ اس رشیا کو بھی توڑنے کے لیے اور اس رشیا کے خلاف جو ہے وہ اسلحہ یوکرین کو دے رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب اب رشیا کے خلاف براہ راست اسرائیل آ گیا ہے. ٹرکی کے جو فارن منسٹر ہیں وہ اہم ترین دورے پر، گلف کے اہم ترین دورے پر پہنچ چکے ہیں. ٹرکش فارن منسٹر ڈپارٹس ٹو گلف فار UAE سعودی عربیہ اینڈ ٹائز غزہ پیس. تو قطر کا دورہ ہوگا، سعودی عربیہ کا ہوگا اور UAE کا ہوگا. فلسطینی جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی. آلریڈی جو ٹرکش انٹیلیجنس چیف ہیں وہ دوحہ میں موجود ہیں. اب ٹرکی کے فارن منسٹر آ رہے ہیں، اور خبر کے مطابق حماس کو کنوینس کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے، لیکن وہ اس کو جب ایکسیپٹ فی الحال نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 امینڈمنٹس جو اس میں کی جائیں، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ٹائم فریم دیا جائے. اور یہ وہی چیز ہے جو عربز کے ساتھ ڈسکس ہوئی تھی، جو اردوغان کے ساتھ ڈسکس ہوئی تھی، لیکن نتنیاہو نے جب اس کو چینج کروایا. تو یہ اہم ترین ہے. یعنی آپ دیکھیں نا سارے ملک جب اب ایران کے فارن منسٹر اور پاکستان کے فارن منسٹر کا بھی رابطہ ہوا ہے، تو بہت کچھ پک رہا ہے. یعنی دیکھیے اگر یہاں پر سیز فائر نہیں ہوتا تو اس کے بعد کیا ہوگا. معاملات تو آلریڈی ریجنل وار کی طرف جا رہے تھے، تو اب اور تیزی کے ساتھ جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حماس اس ڈیپ کنسپریسی کو ریجیکٹ کرتی ہے، اور ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ریجیکٹ کرے گی تو ہم حماس کو ڈسٹرائے کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، تو حماس اگر ریجیکٹ کرے گی تو اپنی کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے ریجیکٹ کرے گی نا. یعنی اگر حماس کو اگر یہ پتا ہو کہ اگر جنگ جاری رہی تو 10 دنوں کے بعد حماس ختم ہو جائے گی، تو وہ کیوں جنگ کو جاری رکھنا چاہیں گے؟ وہ تو یہاں پر جیسا تیسا بھی ایگریمنٹ ہے اس کو قبول کر لیں گے. اگر ان کو یہ ہو کہ وہ لڑ سکتے ہیں اور اسرائیل کا سامنا کر سکتے ہیں اور اپنی ٹرمز پر سیز فائر منوا سکتے ہیں تو ہی وہ اس کو جاری رکھیں گے نا. تو ان کا ریجیکشن کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ان کے پاس کیپیبلٹیز ہیں ان ڈیپ کنسپریسیز کو کنفرنٹ کرنے کی اور اپنے جو پرنسپل ایگریمنٹ ہے اس پر واپس لانے کی. نیو یارک ٹائم نے خبر دی ہے، نیو یارک ٹائم کے مطابق نتنیاہو نے مینج کیا اور پریشر کیا ٹرمپ کو ٹو ڈرامیٹیکلی چینج دا پلان. جیسا نتنیاہو چاہتا تھا اس نے ویسا ہی پلان ٹرمپ سے منوایا، اینڈ ہی گاٹ آلموسٹ ایوری تھنگ ہی ہوپ. جو وہ چاہتا تھا ایک ایک چیز اس نے منوا لی، ڈسپائٹ کہ انٹرنیشنل آئسولیشن تھی اس وقت، فلسطین ریاست کو سب تسلیم کر رہے تھے، اور اس طرح سے جو پلان ہے وہ اور زیادہ کمپلیکیٹ کر دیا نتنیاہو نے ٹو امپلیمنٹ. ٹھیک ہے نا. اس لیے اس پلان کے اوپر خود امریکہ کے جو سنجیدہ تھنک ٹینکس ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کیا پلان جو ٹرمپ نے دیا ہے، یہ فیزیبل ہی نہیں ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے. دیکھیں ٹرمپ جو ہے نا، ٹرمپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹرمپ کے جو سب سے بڑے سپورٹر ہیں وہ سب سے بڑے زائنسٹ ہیں، اس کے ارد گرد جو پھرنے والے ہیں بزنس مین وہ سب سے بڑے زائنسٹ ہیں. خود جو ان کے سن ان لا ہیں وہ کون ہیں یہ سب جانتے ہیں. تو وہ ان کا بہت انفلوئنس ہے. اور یہ جیرڈ کرشنر وہی ہیں جو ابراہم اکارڈ میں شامل تھے، یہی ہیں وہ جو غزہ کو ریئل اسٹیٹ بنانے کا آئیڈیا بھی ان کا ہے، اور وہ انہی کے مذہب کے ہیں، اور ان کا بیسیکلی سب سے زیادہ انفلوئنس جو ہے وہ ٹرمپ کے اوپر ہے. اور وہ نتنیاہو کے تو مطلب بائیں ہاتھ کی گیم ہے ان کو کنوینس کرنا. ہیرڈز کی 3 ہیڈ لائن دیکھیے. ٹرمپ سیز فائر پلان گیوز حماس ا سٹارک چوائس ایکسپٹ سرنڈر اور رسک اسرائیلی آکوپیشن. یعنی اب ہیرڈز بھی اس سچائی کو لکھ رہا ہے کہ اس پلان میں بنیادی طور پر کیا چیزیں فلسطین کے سامنے رکھی گئی ہیں، یا سرنڈر پر سائن کرو یا اسرائیلی آکوپیشن کے لیے تیار ہو جاؤ. فورس ٹو سبمٹ بائی ٹرمپ، Netanyahu now looks like a loser on the world stage. ورلڈ سٹیج کے اوپر تو وہ لوزر ہے، اور آن گراؤنڈ بھی اس نے کیا حاصل کیا ہے. اوورال اس جنگ میں کیا حاصل کیا ویسے نتنیاہو نے؟ اسرائیلی آرمی نے کیا حاصل کیا ہے کہ حماس کو، حزب اللہ کو، یمن کو ڈسٹرائے کر سکے ہیں، ایران کو کیا وہ سبجوگیٹ کر سکے ہیں. تو لوگوں کو ہی مارا ہے، لوگوں کو ہی انہوں نے مارا ہے. نتنیاہو کا مقصد ہے کہ غزہ پلان کو ابسٹرکٹ کیا جائے. He was forced to accept from Trump. تو یہ 3 ڈفرنٹ ہیڈ لائنز ہیں، 3 ڈفرنٹ سچ جو ہیں وہ سامنے رکھ رہی ہیں. فلسطینی ریزسٹنس نے کچھ ہی دیر پہلے بڑے اٹیکس جو اسرائیل کے اوپر لانچ کیے ہیں، بڑے سوفسٹیکیٹڈ اٹیکس جو انہوں نے لانچ کیے ہیں. اس میں انہوں نے ایک بوبی ٹریپ کیا ایک ہاؤس کو، جس کے اندر اسرائیلی فوجیں جب داخل ہوئیں
اور اس کے اندر ایکسپلوسیو ڈیوائسز انہوں نے آلریڈی نصب کر رکھی تھی. جو ہی فوج داخل ہوئی تو انہوں نے وہ ایکسپلوڈ کر دیا. اس میں اسرائیل کی انجینئرنگ فورس تھی وہ اس میں جو نشانہ بنی ہے. اور ہد ہد ایک ڈرون ہے, اس نے بھی اس میں حصہ لیا ہے اور اس نے کیپچر کیا ہے سارے اٹیک کو. اور ریزسٹنس یہ کنفرم کر رہی ہے کہ سارے کے سارے جو اندر تھے دیٹ آر ڈیڈ ناؤ. اس حملے کے بعد اسرائیل نے ایکسٹینسو اور انپریسیڈنٹڈ ایئر اسٹرائکس اس ایریا پر جو لانچ کر دی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے اس جنگ میں یورپ کی جو ریلائبلٹی ہے, یورپ کی جو کریڈیبلٹی ہے, وہ بری طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہے. ہاؤ غازہ جینوسائیڈ ڈیمیجڈ یورپی یونینز ریلائبلٹی, پوری طرح سے یورپ جو ہے اس میں ڈیمیج ہوا ہے. اور پھر دیکھیے جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں وہ اسرائیل سے ڈیٹیچ ہو رہے ہیں. اسرائیل کی جو فٹ بال ٹیم ہے اس پر ریبوک جو بہت بڑا انٹرنیشنل برانڈ ہے اس کا لوگو لگا ہوا ہے. تو ریبوک نے کہا ہے کہ ہمارا لوگو ہٹائیں. شدید ذلت کا اس وقت اسرائیل کو سامنا ہے. تو انہوں نے کہا ہمارا لوگو ہٹائیں, ٹھیک ہے نا. یعنی کوئی بھی برانڈ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو اٹیچ نہیں کرنا چاہتا ہے. یمن نے جناب علی اناؤنس کیا ہے کہ دے ول ٹارگیٹ دا شپس بلانگس ٹو امریکن آئل کمپنیز. امریکہ کی آئل کمپنیز جو اسرائیل کو آئل دے رہی ہیں ہم ان کو اب نشانہ بنائیں گے. بہت سارے نام انہوں نے اس میں بتائے ہیں. 13 امریکن کمپنیز یہ نام انہوں نے جاری کر دیے ہیں کہ ہم جب نشانہ بنانے جا رہے ہیں. تو یہ ایک ریجنل ایک بڑی ایسکلیشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے. اردوغان نے کہا ہے کہ ٹرکی ول سٹینڈ ود پیلسٹینین, مکمل طور پر فلسطینیوں کے ساتھ جب وہ کھڑا ہوگا. جرمنی نے جب خبر وہاں سے آ رہی ہے, جرمنی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 3 سسپیکٹڈ لوگ پکڑے ہیں جن سے اسلحہ برآمد ہوا ہے اور وہ حماس کے لوگ ہو سکتے ہیں. اب آپ ذرا اندازہ کریے, حماس اتنی طاقتور ہے وہ جرمنی میں جا کر کچھ پلان کر رہی ہے. حماس کیوں پلان کرے گی جرمنی میں جا کر؟ تو یہ دیکھیے, یہ میں آپ کو بتا دوں اسرائیل پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا. فالس فلیگ آپریشن سے لے کر کیا کچھ وہ نہیں کرنے والا ہے. بڑا ہی خوفناک ٹائم جب وہ آگے آ رہا ہے. یروشلم پوسٹ یہ لکھ رہا ہے, سینئر اسرائیلی جو آرمی آفیشلز ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے, وی مے نیڈ ٹو ایکٹ اگین اگینسٹ ایران. ایران پر حملہ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. رینیوڈ ایسکلیشن, ملٹیپل سینیریوز جو ہے وہ اسرائیل میں پریپیئر کیے جا رہے ہیں انکلوڈنگ این ادر اسٹرائک آن ایران. اور ایران نے کہا ہے کہ کمپریہنسو سینکشن جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر لگائی جائے ایٹ یونائٹڈ نیشن رائٹس کونسل. بھرپور پی آر وار اس وقت اسرائیل چلا رہا ہے وہاں پر نیریٹیوز کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس سے زیادہ کوئی ایول چیز ہو نہیں سکتی ایک انڈیپینڈنٹ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, فیکٹس کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کے لیے. اور یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں کہ انہوں نے جو تاریخ ورلڈ وار 2 کے حوالے سے لکھی ہے, اس سے پہلے لکھی ہے, اس کے اوپر کیا اعتبار کیا جائے. یہ آج کے اس دور میں جب دنیا میں سب سے زیادہ ہم ماڈرن ہیں انفارمیشن کے حوالے سے, تو اس میں یہ چیزوں کو فیکٹس کو تروڑ مروڑ رہے ہیں. تو ماضی میں انہوں نے کیا لکھا ہوگا, ورلڈ وار 2 کے بارے میں جو انہوں نے ہسٹری لکھی ہے اس پر اب کیسے یقین کیا جائے. تو ٹرمپ کے کیمپین مینیجر جو ہیں ان کو $6 ملین انہوں نے دیے ہیں کہ وہ جنریشن زی جو ہے, جو اس وقت سب سے بڑی سپورٹر ہے فلسطین کی امریکہ میں, اس کو ٹارگٹ کیا جائے, اس کو جو ہے وہ مولڈ کیا جائے, اس کے نیریٹو کو. ٹک ٹاک اور باقی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان سب کے اوپر الگوریدم کو چینج کیا جائے, مینیپولیٹ کیا جائے. $6 ملین انہوں نے ٹرمپ کے جو کیمپین مینیجر ہے اس کو دیے ہیں. تو یہ بہت بڑی جنگ ہے جو وہاں پر جاری ہے اور اسرائیل کی ایگزسٹنس آن سٹیک ہے. اگر وہ اس میں فیل ہوئے اور یہ پبلک اوپینین جو وہ دوبارہ ان کے کنٹرول میں نہ آئی تو کوئی بھی امریکن گورنمنٹ زیادہ دیر تک اسرائیل کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی. اور بہت مشکل ہے کہ اسرائیل اب اس کو ریورس کر سکے, جو مطلب دنیا کے, اور وہ امریکنز ہیں جب ان کے سامنے ایک حقائق کھل جاتے ہیں تو پھر ان کو کور اپ کرنا پھر وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اب جب ان کے سامنے یہ جو ماگا والے ہیں تو یہ بھی اس بات کے اوپر کنونس ہیں کہ جو 9/11 ہوا اس میں اسرائیل کو پتا تھا, اس نے جان بوجھ کے ہونے دیا یا کروایا تاکہ امریکہ کو جنگوں میں انوالو کر سکے. تو اس کے ساتھ جب وہ سیریا کے فارن منسٹر جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے فارن منسٹر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور پریزیڈنٹ مڈورو جو ہیں انہوں نے وطن اور موت کا نعرہ لگا دیا ہے. ٹوڈے ہمارے سامنے بس یہی چوائس ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنس کو, آزادی کو ترجیح دیں گے ایک کالونی بننے پر. ٹھیک ہے نا, ہم کسی صورت کالونی نہیں بنیں گے, کسی صورت ہم غلامی قبول نہیں کریں گے اور ہم جو ہے وہ لڑیں گے. اینڈ آئی کین ایشور یو ود مائی لائف اینڈ ود دا لائف آف انٹائر کنٹری, یہ کبھی بھی ایک کالونی نہیں بنے گا اور امپیریلزم کے کنٹرول میں نہیں آئے گا اور غلامی جو قبول نہیں کریں گے. یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. رشیا کا جو آئل ٹینکر ہے اس پر فرانس نے قبضہ کر لیا ہے.
کیپچر کر لیا ہے. دا ماسکو ٹائم, فرانس پروبنگ رشین لنک ٹینکر فار سیریس اوفینسز. اور میکرون نے کہا ہے کہ 500 سے لے کر 1000 تک رشیا کے شیڈو فلیٹس ہیں, اب ہم ان کو قبضے میں لیں گے. یہ رشیا کے شیڈو فلیٹس جو ہیں یہ آئل کو سپلائی کرنے کے لیے, چونکہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ شیڈو فلیٹ جو ہے وہ وجود میں آیا ہے کہ وہ یعنی بے نامی ٹینکر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں اور رشیا ان کے ذریعے آئل سپلائی کر رہا ہے. سو ہیں تو رشیا کے, تو پہلا انہوں نے پکڑ لیا. میکرون کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے کے سارے پکڑیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ رشیا کے اوپر براہ راست یہ اٹیک کیا گیا ہے. ایک اور بڑی ایسکلیشن جو ہے وہ ہوئی ہے. اور G7 نے ڈسکس کیا ہے, G7 کے فائنانس منسٹرز کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے رشیا پر مزید سینکشنز ڈسکس کی ہیں. رشیا پر مزید سینکشن جب لگنی چاہیے. اور یورپی یونین جو ہے وہ ہنگری کے ویٹو کو بائی پاس کرتے ہوئے یوکرین کو یورپی یونین میں شامل کرنے جا رہا ہے. تو ہنگری نے کہا یہ بہت ہی ڈینجرس سٹیپ ہے, یورپی یونین کو اس طرف نہیں جانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں جیسے یوکرین کو اگر نیٹو میں شامل کر لیا جائے اس وقت تو یوکرین پر تو مسلسل حملہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب جو ہی یوکرین نیٹو میں شامل ہوگا ساتھ ہی آرٹیکل 5 جو ہے وہ ریووک ہو جائے گا, کیونکہ ایک ممبر کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے تو نیٹو حملہ کر دے گا رشیا کے اوپر. تو یورپی یونین بھی تو اسی طرح کا اتحاد ہے نا, یعنی یورپی یونین کے کسی ایک ملک پر حملہ, اس میں پھر یورپی یونین کہے گا کہ ہمارے ممبر اسٹیٹ پر حملہ ہوا ہے تو ہم آگے جائیں گے اور جوائن کریں گے. ان کا کوئی ایسا آرٹیکل تو نہیں ہے, لیکن یورپی یونین کا ممبر تو وہ حالت جنگ میں یوکرین کو یورپی یونین کا ممبر جو ہے وہ بنانے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ہنگری کا ویٹو جو ہے اس کو بائی پاس کرتے ہوئے. اس کا مطلب وہ خود ہی اپنے سارے رولز توڑ رہے ہیں. دیکھیں یورپی یونین ہے نا, اس میں ویٹو ہے, اس میں سب کی کنسنسس چاہیے. تو ایک ملک کو وہ سائڈ کے پر پھینکتے ہوئے یہ کرنے جا رہے ہیں, یعنی وہ اپنے ہی رولز کو توڑ رہے ہیں. تو یہ یورپ کے لیے بھی کوئی اچھا اقدام نہیں ہے جو وہ خود کرنے جا رہے ہیں. یعنی وہ خود ایک ڈینجرس ٹائم کی طرف بڑھ رہے ہیں, ڈینجرس فیز کی طرف بڑھ رہے ہیں, جہاں پر نہ کوئی رولز ہیں, نہ کوئی ٹرسٹ ہے, نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. جو پیچھے تاکتے ہیں وہ بس ہر حد سے گزر رہی ہیں. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے دنیا کے لیے. اور دی ٹیلی گراف بتا رہا ہے کہ پرنسز اینی 75 ایئر اولڈ وہ پہنچی ہیں یوکرین. کنگ چارلز کا میسج لے کر وہ زیلنسکی کے پاس پہنچی ہیں. سب اس کے اوپر اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا میسج ہے اس ماحول میں, اور پہلی بار وہ گئی ہیں. اور کنگ چارلز کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ ان کو بھیج رہے ہیں, کوئی اور بھی جا سکتا تھا. تو ایسا کون سا میسج ہے جو زیلنسکی کو ڈائریکٹلی وہاں پر جا کر کنوے کرنا ضروری تھا. اور تائیوان نے ریجیکٹ کر دیا ہے امریکہ کی ریکویسٹ کو ٹو مینوفیکچر 50% آف سیمی کنڈکٹرز ان امریکہ. یہ بہت بڑا واقعہ ہے. ٹرمپ کیا کریں گے؟ اور جو وار سیکٹری ہیں امریکہ کے, جنہوں نے ابھی جنرلز کی میٹنگ بلائی, وہ شدید تنقید کی زد میں ہیں. اور ٹرمپ اینڈ ہیجسن ڈرا بیک لیش اوور پولیٹیسائزڈ ملٹری اوور ہال. اور پولیٹیکو کے مطابق ٹاپ جو یو ایس جنرلز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے ویسٹڈ ٹائم اور منی جو ہم اتنا ٹریول کر کے آئے جسٹ ٹو لسن ٹو ہاؤ ہیجسن ہیٹس مین ان ڈریسز. ون جنرل سیڈ کہ اٹ واز ویسٹ آف منی, اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بریفنگ نہیں تھی بلکہ یہ تو ایک پریس کانفرنس تھی جو ہیجسن نے جو وہاں پر کی ہے. اور یہ کہ اگر وہ ای میل کر دیتے تو یہی بہتر تھا, ہمیں یہاں پر جب بلایا گیا. اور پھر دیکھیے وال اسٹریٹ جرنل کیا لکھ رہا ہے کہ فلیمنگو میزلز پروڈیوس کرنے کے لیے ایک بڑا اہم پروجیکٹ ہے. اس کے لیے فنڈنگ کی شدید کمی کا سامنا ہے امریکہ کو. تو یہ آج مطلب سپر پاور کیا کبھی کوئی پروجیکٹ رکا ہوا ہے, کبھی کوئی پروجیکٹ رکا ہوا ہے فنڈنگ کی وجہ سے. چائنا کا کوئی پروجیکٹ نہیں رک رہا. تو یہ سارے سائنز ہوتے ہیں. بہرحال مڈل ایسٹ ایک کراس روڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, یورپ ایک کراس روڈ پہ کھڑا ہے, پوری ہیومینٹی آن کراس روڈ کھڑی ہے. اور ایک سو کالڈ پیس پروپوزل دے کر فلسطینیوں کو اس میں صرف ایک ہی چوائس ان کو دی گئی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ اس میں نہ کرتے ہیں تو ملبہ ان کے اوپر جب گرانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا اس سے مڈل ایسٹ میں امن ہو جائے گا؟ نہیں. مڈل ایسٹ ایک خوفناک جنگوں کی طرف بڑھے گا. اور جیسے ہر گزرتے ہفتے اور مہینے کے ساتھ معاملات مڈل ایسٹ کی ریاستوں کے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں, اب اسرائیل کا مزید اگریشن مزید چیزوں کو آؤٹ آف کنٹرول کرے گا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.